रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। मोहतरमुल मक़ाम मोमिनीन मोमिनात, हाज़रीन हाज़िरात, तहरीक दीनदारी के उन्वान पर हमारा दर्स कुरान व हदीस आलमोस्ट आखिरी मराहिल में आ गया है। आज दर्स नंबर 9 है। कल मजलिस होगी, दर्स नहीं होगा। 7:30 बजे ठीक अलैकुम सलाम मजलिस शुरू हो जाएगी। वो बहन आबदा हुसैन जो हमारी पेंसिल्वेनिया वाली हैं, उनके वालिद की वफ़ात हुई है हाल ही में, रमज़ान के अंदर ही, चौधरी तालिब हुसैन की। उनके लिए और हमारे जो ज़फ़र काज़मी साहब हैं, हमारे हज के जो साथी हैं, उनके भी मरहूमीन उन्होंने भी मैसेज किया है। तो ये मजलिस होगी कल। और बहन आबदा हुसैन ने आज मियाँ मोहम्मद हुसैन साहब की ज़ौजा ने आज मुझे कॉल करके ये बताया कि कल की जो मजलिस थी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बाप की मजलिस भी ऐसी पढ़ी जाए। तो मैं कल भी फिर नादे अली पे पढ़ूँगा। अब तक मैं नादे अली के कितनी पढ़ चुका हूँ? 5, छठी इंशाल्लाह कल होगी। वो कहती हैं मेरे बाप उठते बैठते अली अली करते थे, तो मौला अली अलैहिस्सलाम से जो अक़ीदत और मोहब्बत है, तो कल आप हज़रात मेहरबानी करें और ख़वातीन के वक्त पे तशरीफ़ लाएँ। ख़वातीन तो देर से भी आएँ तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जब मजलिस उन्होंने नहीं सुननी तो बेशक वो आए ना आए बराबर है। अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए और अल्लाह ताला उनको आखिरी दिनों में हिदायत कर दे कि वो गप्पे मारनी बंद कर दें और सुनना शुरू कर दें, और लड़ाई झगड़े भी ना करें, जो कि लड़ाई झगड़े बहुत हो चुके हैं। बेचारे एक बुज़ुर्ग आज आए थे, वो कुर्सी से गिरने लगे, बड़ी मुश्किल से मैंने उनको संभाला। शिकायत लेकर आए थे कि ख़वातीन में लड़ाई होने वाली है, लड़ाई से पहले आप खुदारा बचा लीजिए। तो मैंने उनको कहा आप इतने ना घबराइए, इंशाअल्लाह हम समझते हैं अल्लाह ताला खैर करेगा, रहम करेगा। मैं पैगाम दे रहा हूँ, अगर औरतों तक ये बात पहुँच जाए किसी ज़रिए, तो अल्लाह से डरें औरतें, अलवैदी सेंटर वाली, और लड़ाइयाँ झगड़े न करें। लड़ाइयाँ झगड़े करने हैं तो रोडों पे करें, अल्लाह के घर को लड़ाई झगड़े का मरकज़ ना बनाएं। मर्दों को तो खैर मैंने कंट्रोल कर ही लिया है, औरतों को अल्लाह ही कंट्रोल करेगा इंशाअल्लाह। अब आ जाइए जनाब, ये दर्स जो आज शुरू हो रहा है, ये दर्स है हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब के मरहूमीन और उनकी बेगम साहबा के मरहूमीन मरहूमात के लिए। अल्लाह ताला रिज़वी फैमिली को भी तौफीक दे कि वो तशरीफ़ लाएँ, दर्स में बैठें। जिनकी तरफ से दर्स होता है कम से कम वो आएँ, उनको आना चाहिए। और इस दर्स की हम सबको ज़रूरत है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बच्चों को मैंने कहा है, मैं ख़ुद भी कह रहा हूँ। मैंने हमेशा अपनी जो बुराइयाँ हैं मैं पब्लिकली बताता हूँ। जब मैं 2 महीने छुट्टी पे आता था पाकिस्तान में और मैं वापस ईरान जाता था, तो मेरी कुरान की फ्लुएंसी कम हो जाती थी, क्योंकि 2 महीने पाकिस्तान में कुरान ज़्यादा नहीं पढ़ता था, थोड़ा पढ़ता था। तो जो बंदा कुरान इतना फ्लुएंट पढ़ता हो, हाफिज़ों की तरह पढ़ता हो, उसकी भी फ्लुएंसी कम हो जाएगी अगर वो उतना कुरान नहीं पढ़ेगा। तो मैंने आज पहला दीनदारी का दर्स तो यही अर्ज़ करूँगा कि लड़ाइयाँ झगड़े करने वाले, गीबतें करने वाले, ग्रुप बनाने वाले, पार्टियाँ बनाने वाले, इशारों किनायों से गीबतें करने वाले, SMS से बुराइयाँ करने वाले, लड़ाइयों वाले, उनको चाहिए कि वो कुरान पढ़ना शुरू कर दें। पहली बात तो ये है। बल्कि जो ज़्यादा लड़ना चाह रहा है रमज़ान में, उससे मैं गुजारिश करूँगा मेरे अब्बा जी के लिए 4 सिपारे कुरान के पढ़ दें, बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि मैंने आपकी बड़ी खिदमत की है, 14 साल से 15 साल से शबीर शाह के घर से शुरू हुआ हूँ, मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ दरियाबाद से मेरे अलमैदी सेंटर में। 4 सिपारे मेरे अब्बा जी के लिए पढ़ दीजिए, इंशाअल्लाह आप लड़ाई नहीं करेंगे, इतने बिजी हो जाएंगे सिपारों के अंदर। हम भी लड़ाके भिड़ाके थे, हमारे अब्बा जी ने खड़े करके 3-3 सिपारे पढ़ाए तो मुतदय्यन हो गए इंशाअल्लाह। ये ख़वातीन के अंदर मैं पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि मेरे अब्बा जी के लिए, मौलाना अताउल्लाह के लिए 4 सिपारे आप पढ़ दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो एक तो दर्स में ये दूंगा कि कुरान पढ़ना शुरू कर दें। दीनदारी का दर्स ये है कि कुरान पढ़ें। जैसे मैंने अर्ज़ किया है, थोड़ी देर पहले बच्चों से कहा है, ये बच्चे जो भाग जाते हैं, अभी फिर भी भाग गए हैं, ये नहीं आ जाए, ठीक है, आज नहीं भागे, चलिए भला हो, नहीं ठीक है, आज नहीं भागे, मेहरबानी इनकी। ज़ाहिर है कि वो जब देखते हैं कि ख़वातीन इनकी माएँ
وہ شور ڈال رہی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ درس قرآن اگر کوئی اچھی چیز ہوتا تو مولانا کے درس میں وہ شور کیوں ڈالتی؟ وہ نیچے شور ڈال رہی ہیں، ہم اوپر شور ڈالیں گے۔ یہ پورا شور خانہ بنا ہوا ہے، جی ہاں، عاشور خانہ نہیں، یہ شور خانہ بن گیا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ آج تو کوئی بچہ نہیں گیا باہر، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے، نیک بنائے۔ آپ ہی کا فائدہ ہے، میری بہنیں مائیں بیٹیاں برا نہ منائیں، آپ ہی کے لیے میں یہ کھپ رہا ہوں، ورنہ مجھے تو ضرورت بھی نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے میری اتنی مارکیٹ بنائی ہے کہ میں جہاں جاؤں مجھے لوگ ہاتھوں ہاتھوں لیتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر بیٹھا ہوں تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ لڑائیاں نہ ہوں، جھگڑے نہ ہوں، فساد نہ ہوں، برائیاں چھوٹیں اور نیکی ہو۔ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ رسول کو یاد کریں، اہل بیت کی اطاعت میں وقت گزاریں۔ پہلا درس تو یہی ہے کہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں آج کے بعد۔ جنہوں نے آج تک قرآن نہیں پڑھا، بلکہ آج ایک صاحب آئے تھے، وہ ماسٹر جی کے جاننے والے ہیں، ان کو میں نے دعوت دی، میں نے کہا آج قرآن پڑھنا شروع۔ انہوں نے کہا آج ہی تو میں نے آنا نہیں ہے، میرے گھر پہ افطاری ہے۔ اللہ ہدایت کرے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ افطاری نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا بس یہ اتنا ہی ہو سکتا ہے ہم سے۔ تو یہ ایک چیز بڑی غلط ہے، رمضان کے اندر یہ جو افطاریوں کا سسٹم ہے اس کو بند کریں۔ گھروں پہ افطاریاں مت کریں، نہ کروائیں، نہ کریں کسی کے یہاں۔ ان کو کہیں آنا ہے تو مسجد میں آؤ۔ ہم ہمارا سپارہ نہیں ضائع کرنا چاہتے، ہم نماز مغرب ضائع نہیں کریں گے، ہم فاتحہ ضائع نہیں کریں گے۔ ریسٹورنٹ میں نہ کوئی فاتحہ پڑھے گا آپ کے ماں باپ کے لیے، نہ وہاں جماعت کا ثواب آپ کو ملے گا، نہ آپ کو وہاں کوئی ہدایت کا درس ملے گا۔ یہ دینداری آج سیکھ لیں کہ کم از کم جو باقی دن باقی ہیں صاف کہہ دیں کہ بھئی ہم کسی افطاری میں آنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ ایک تو یہ درس ہے، پہلا درس۔ دوسرا جو درس آج ہم دینداری کا لینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے معرفت ہو جائے اپنے آپ کی، پھر اس کے بعد ہم معرفت نفس، پھر ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں گے۔ ہم غلط فہمی کی وجہ سے بھی گناہ کرتے، جیسے میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ میں تو بھائی اب مولانا ہوں، ماشاءاللہ یہ ہوں، مجھے تو لوگ قبلہ و کعبہ کہتے ہیں، تو میں سچ مچ کا قبلہ بن کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں۔ وہ بیچارے احتراماً مجھے قبلہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں قبلہ ہوں، وہ تو احتراماً میں قبلہ ہوں، کہ جیسے مومن بھی ایک قبلہ ہے، مومن خود ایک قبلہ ہے۔ میں نے فخر امام کو کہا قبلہ، تو میرے ایک دوست ناراض ہو گئے، مولانا صاحب تھے، میں نے کوئی ہاں، تو مجھے کہنے لگے کہ دیکھیے آپ نے بغیر داڑھی والے کو قبلہ کہا ہے۔ میں نے کہا بھائی امام محمد باقر نے اس کو قبلہ کہا ہے، میں کیا کروں؟ امام نے کہا جو میرا مومن ہے وہ قبلہ ہے، جو میں ہاں بلکہ قبلے سے بہتر ہے۔ امام نے کہا قبلہ اس سے کمتر ہے میرے جد کے چاہنے والے سے۔ تو میں نے کہا آپ مولوی یہ نہ سمجھیں کہ کوئی آپ کا ٹھیکہ ہے قبلہ و کعبہ کا۔ یہ بیچارے جو قبلہ و کعبہ ہمیں کہہ دیتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے تب اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک کچھ نہیں سمجھو گے سب کچھ ہو جاؤ گے، جب کچھ سمجھنے لگو گے کچھ بھی نہیں رہو گے۔ یہ میں نے اپنے اساتذہ سے دیکھا، سنا، ان کو میں نے دیکھا جوتیاں اٹھاتے ہوئے، وہ نائب امام، وہ آیت اللہ العظمیٰ سید احمد خنصاری جیسی ہستی کہ جن کے جنازے کو امام زمانہ نے کندھا دیا، پوری زندگی میں اس بندے نے کسی سے لڑائی نہیں کی، پوری زندگی میں کسی کی برائی نہیں کی، پوری زندگی میں اپنی ذات کے لیے سہم امام خرچ نہیں کیا۔ وہ بندے ہوتے ہیں جو ان کو کبھی یہ ہوا نہیں آئی کہ میں تو آیت اللہ العظمیٰ ہوں، نائب امام ہوں، اب میں عام بندوں کو نہ ملوں اور چھوٹے چھوٹے بندوں کو کیوں ملوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز آپ ذرا دوسرا درس آج یہ سمجھ لیجئے کہ خود شناسی پیدا کیجئے، اپنے آپ کو سمجھیے ہم کیا ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وَمَا لِابْنِ آدَمْ وَالْفَقْرِ اَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَآخِرُهُ جِیفَةٌ۔ مولا فرماتے ہیں یہ بندہ جو بڑا غرور کر رہا ہے، اس نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی ابتدا ایسے قطرات سے ہوئی تھی کہ جس کا ذکر شریفوں میں نہیں ہو سکتا، اور یہ جب مر جاتا ہے تو جانور مر جائے، نجس جانور، اس کو ٹچ کرنے پہ غسل واجب نہیں ہوتا، یہ اتنا مردار نجس ہو جاتا ہے جو ٹچ کرتا جائے اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ کس بات کا غرور کر رہے ہیں، کس بات کا؟ یہ کاسمیٹک سے ہٹ جائیں، یہ کریم نہ لگائیں، یا آئنٹمنٹ نہ لگائیں، یہ خوشبوئیں نہ لگائیں، یہ ڈیاڈرنٹ نہ لگائیں، تو ایسی بدبو آئے گی کہ رہے اللہ کا نام۔ تو کیا ہوا انسان؟ پھر کیا ہے انسان؟ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ سامنے ایک کور چڑھا ہوا ہے، کور، بس کور کے نیچے سب نجاست ہے۔ یہ خون ہے تو نجس، ذرا سا ٹک لگ گیا،
خط بناتے ہوئے ذرا سا ٹک لگ گیا سارا نجس۔ کیا انسان اپنے آپ کو سمجھتا؟ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے طہارت کا کور چڑھایا ہوا، اس کے شکر گزار رہو۔ تو سب سے پہلے یہ جو 2 درس میں نے آج دیے ہیں، پہلا قرآن پڑھیں، خاص طور پہ جو لڑائی کرنے والی بیویاں ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں، میرا پیغام پہنچا دیں، مہربانی کر کے 4 سپارے میرے ابا جی کے لیے پڑھیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ وہ بزرگ پھر نہیں آئیں گے زور کی نماز میں، بیچارے وہ گرتے گرتے بچے ہیں، ہارٹ کے بیمار ہیں بیچارے۔ ہاں مجھے پولیس بلانی پڑنی تھی، ہاں کہ لڑائی ہو رہی، جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی جھگڑے وگڑے نہ کرو، قرآن پڑھو، 4 سپارے پڑھو آج کے بعد۔ مولانا عطا اللہ کے لیے پڑھ دو، آپ کی بڑی مہربانی۔ مرد بھی پڑھ دیں، یہ نہیں کہ مرد بھی لڑا کے بھڑا کے مرد بھی ہیں، مگر کیونکہ مردوں میں ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، تو میں نے کور چڑھایا ہوا ہے ان کے لڑاکا بھڑاکا ہونے پہ اللہ کا۔ چلیے خاور صاحب نے کیونکہ یہ لیٹ آتے رہے تو چلیے ماشاءاللہ 4 اللہ خوش رکھے۔ میں نے بھی آج 2 سپارے ایک بہن کو دیے ہیں، میں تو بہت پڑھتا ہوں آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ۔ میں نے کہا 2 سپارے آپ اپنے والد کو بخش دیں۔ 2 سپارے میں نے ایک یتیم بچی نے مجھے کال کی، بیچاری نے نمبر لے کر مولانا صاحب سے، بچی چھوٹی سی بچی ہے، ان کا میں یتیم بچی ہوں، میرا باپ 8 سال پہلے مر گیا تھا تو ہم قرآن نہیں پڑھ سکے۔ میں نے کہا 2 قرآن میری طرف سے لے لو۔ تو اس طرح کرنا چاہیے، یہ لڑائی بھڑائی والے قرآن دیں، قرآن پڑھیں، یہ چند دن جو باقی ہیں ان کے اندر قرآن پڑھیں۔ افطاریوں پہ مت جائیں، افطاریوں پہ نہیں جانا چاہیے، افطاری یہیں کریں، سب کو کہہ دیں میں افطاری میں نہیں کروں گا آپ کے پاس، ہاں شاباش، ہاں عید کے بعد افطاریاں کریں، ہاں وہ تو افطاریاں ہیں نا، نہیں وہ ہر ایک کی افطاری ہے، عید کے بعد تو افطاری ہے نا۔ جیسے کچھ لوگوں کی ہر روز عید ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے آج زور کی نماز میں نے کہا عید کے مبارک ہو، میں نے کہا آپ کا روز نہیں ہے تو آپ کی تو ہر روز عید ہے۔ ہم غریبوں کی عید ہوگی ٹیوزڈے کو ہے یا ویڈنسڈے کو دیکھ لیں، اچھا ٹھیک ہے چلیے اچھا ہے نا۔ تو یہ 2 درس ہو گئے، ایک قرآن پڑھو، لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، میاں بیوی کی لڑائی ختم ہو جائے گی، بہن بھائی کی لڑائی ختم ہو جائے گی، سینٹر میں لڑائی ختم ہو جائے گی، باہر لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ پہلا تو قرآن پڑھو، یہ پہلا درس ہے آج کے درس کا، درس نمبر 9 میں پہلا درس ہم نے سبق یہ سیکھ لیا۔ دوسرا سبق، خود کو پہچان لو، ذرا سوچو کہ کتنے کمزور، ذرا سوچو کہ کتنے کمزور۔ اگر یہی سوچ لیا کہ کتنے کمزور ہو تو غرور، تکبر، نخوت ساری ختم ہو جائے گی۔ خود کو بہت بڑا کچھ نہ سمجھو کہ بہت کچھ ہو، خود کو کچھ نہ سمجھو۔ ہم کیا ہیں؟ آپ ایمان سے بتائیں ہم کیا چیز ہیں؟ نہ سردی برداشت نہ گرمی، یہ ایسی چل رہا ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ دوسرے بندے کو شاید ضرورت ہو۔ 200 بندے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے بند کر دیتا ہے، 199 کا حق غصب کر رہا ہے، پتہ نہیں 199 چاہتے ہوں کہ چلے، یہ 199 کا حق غصب کر کے فوراً بٹن دبا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت کمزور، نہ گرمی آپ سے برداشت ہے، نہ سردی آپ سے برداشت ہے، نہ مطلب یہ کہ کسی کی کوئی ناسزا کہہ دے تو برداشت نہیں کر سکتے، لڑنے مرنے پہ تل جاتے ہیں۔ یہاں پر تو آتے ہیں تو باقاعدہ جیسے کہتے ہیں نا پمپ ہو کے آتے ہیں لڑنے کے لیے۔ یہاں پر مردوں میں بھی توبہ بھی پرسوں کی بات ہے، لڑتے لڑتے میں نے بچایا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا پرسوں، یہاں پر 2 بندے لڑنے لگے تھے، بڑی مشکل سے میں نے بچایا، ڈانٹ وانٹ ملا کے میں نے بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ یہ بہنیں میری یہ نہ سمجھے کہ صرف وہی لڑاکا بھڑاکا ہے، ماشاءاللہ بھائی میرے بھی بڑے لڑاکے بھڑاکے الحمدللہ۔ البتہ میں کیونکہ بیٹھا ہوں میرے سامنے ہے یہ تو کور چڑھ گیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اتنا اللہ نے میرے اندر رکھا ہوا ہے کہ وہ مجھ سے ذرا گھبراتے ہیں۔ تو بہنیں ہماری ظاہر ہے وہ پردے میں ہیں تو مجبوری ہے ہماری۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آج سے یہ لڑائیاں جھگڑے جو بہنوں میں خاص طور پہ پارٹی بازیاں وہ بنا رہی ہیں جو سینٹر میں آتی نہیں ہے، ایک عجیب مصیبت ہے۔ پورا رمضان جو سینٹر میں نہیں آئی وہ پارٹی بازیاں بنا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی ہاں چلیے یہ ہو گئے جناب 2 درس ہو گئے۔ اب تیسرا درس سن لیجیے آج کا۔ ایک مومن، ہم ہیں مومن، آپ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، میں بھی کہتا ہوں میں مومن ہوں، اللہ کرے ہم مومن ہوں۔ اب ذرا ہم نے پوچھنا ہے اہل بیت سے کہ مومن کون ہوتا، تاکہ ہم غلط فہمی میں نہ رہے نا۔ وہ ایک لڑکا ہے اخبار کا، وہ ایم اے ہے، میں نے کہا میں چاہتا ہوں اس یونیورسٹی کو آگ لگا دوں جس نے تجھے ڈگری دی ہے ایم اے کی،
طاہر القادری کو بیچارے کو لکھا، اس نے شکایت کی وہاں پر لاہور میں میرے سامنے کہ دیکھو یہ نیو یارک والے کیسے ہیں کہ طاہر القادری نام تو ہے اس میں بیچارے کا، طاہر القادری، اور کیا لکھا تھا اس کو، قاہر المادری. بتائیے، اس نے کہا بیچارے یہ تو نیو یارک والے تو گالیاں دیتے ہیں. یہ ہاں میں نے کہا اس کو آگ لگا دینی چاہیے اس یونیورسٹی کو جس نے تجھے ماسٹر کی سند دی. ایک تو ہماری یہ ماسٹر ہے ماشاءاللہ جنہوں نے واقعا ثابت کر دیا ہے، پورا رمضان دیکھیے 100% حاضری دے کے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جو وعدہ کیا ہے پورا کیا ہے الحمدللہ. کام بھی بیچاروں نے نہیں کیا، اللہ ان کے بل دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب سے زیادہ ان کو رزق دے دے. بیچاروں نے مجھ غریب کی فریاد پہ لبیک کہتے ہوئے بندہ رات دن آیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے یہ جو باقی دن ہیں. اب آئیے ذرا پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مومن کہتے کس کو ہیں. ایک تو وہ درس گزر چکا ہے نا، وہ 7 نشانیاں مومن کی، یاد ہے نا، وہ جو حضرت علی نے 7 نشانیاں جو پڑھی تھی آتے ہوئے، ایک تو وہ ہے. ایک اور ذرا سن لیجیے حدیث. مولا علی فرماتے ہیں ان رسول اللہ ان صفت المومن، میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ سرکار یہ جو مومن کو آپ کہتے ہیں مومن جنت میں جائیں گے، مومن نیک ہوں گے، مومن یہ ہوں گے، یہ مومن کون ہوتا ہے؟ یہ حضرت علی ہمارے لیے پوچھ رہے ہیں، وہ تو خود امیر المومنین ہیں، ہمارے لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. تو سرکار نے فرمایا 20 خصلتاً، یا علی مومن کی ہوتی ہیں 20 نشانیاں. آئے نوٹ کر لیں جلدی جلدی، 20 نشانیاں. فَإِن لَمْ تَكُنْ فِيهِ لَمْ يَكْمُلْ ایمانُ، اگر ایک بھی نہ ہو تو مومن نہیں ہے. بس جی بڑی مشکل منزل ہے یہ. ہاں نوٹ کر لیں ذرا پلیز. ہاں نا کہ شاباش شاباش نام کے مومن ہیں. الحاضرون الصلاۃ، پہلی نشانی مومن کی، نماز جماعت کی ہو رہی ہو تو ڈنڈی نہ مارے. الحاضرون الصلاۃ، نماز میں حاضر ہو. سمجھ گئی؟ حاضر. ایک پہلی نشانی. پہلی میں فیل ہو جائیں گے اکثر. تو پہلی میں اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے، وہ باہر نوحوں کی پریکٹس کر رہے ہیں. بھائی مولا علی تھوڑے راضی ہوں گے کہ میرے بیٹے کے نوحوں کی پریکٹس کر رہے ہو؟ اللہ کی نماز کے وقت خوف خدا کرو. کچھ پتہ نہیں کیا انہوں نے بنا لیا ہے مذہب کو، ہمارے مذہب کو بدنام کر. باہر گپیں لگ رہی ہیں، پالیسی ڈسکس ہو رہی ہے، سینٹر کیسے چلے، اندر اللہ کی نماز ہو رہی ہے. بتائیے آپ یہ کیا طریقہ اڈاپٹ کر لیا لوگوں نے. الحاضرون الصلاۃ، پہلی نشانی نماز میں حاضری دیتے ہوں گے. حاضری ہے، حاضری نماز میں حاضری لگنی چاہیے نماز میں. دوسری ہمارا ایک تھا چاچا، نام نہیں لیتا کیونکہ دنیا سے چلا گیا ہے، کوٹ ادو میں تھا، ہم اسے چاچا، بلوچ تھا بلوچ. تو چاچا اذان بڑی اچھی دیتا تھا، بہت ٹاپ کی اذان دیتا تھا، ایسی اذان دیتا تھا کہ رہے اللہ کا نام. اذان کے بعد میں نے اسے کبھی نماز میں نہیں دیکھا. میں آیا تھا صرف 2 مہینے کے لیے چھٹیاں گزارنے. میرے ابا جی مجھے سزا کے طور پہ مدرسے میں بھیجتے تھے، سزا کے طور پہ. اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو بھی توفیق دے کہ بچوں کو سزا کے طور پہ میرے پاس لے آئے، یہیں سے ان کو جزا مل جائے گی. تو وہ کوٹ ادو بھیج دیا کہ نویں کا امتحان دیا ہوا تھا، جاؤ وہاں پر پڑھو جا کے. تو وہاں چاچا اذان دے رہا ہے. تو میں نے جس دن میں جانے لگا 60 دن کے بعد، میری رات کو ٹرین پر جانا تھا، تو میں نے کہا چاچا، سرائکی تھا وہ، میں نے کہا میں نے تجھے دیکھا نہیں ہے کبھی نماز میں. تو اس نے کہا مجھے تنخواہ نماز کی نہیں ملتی. شاباش. تو بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں اذان کہیں گے اور بھاگ جائیں گے، اور اذان بھی بغیر وضو کے دیتا تھا، نماز جب پڑھنی نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ ہم کہتے ہیں سرائکی میں پنڈو، یہ ہمارے وہ کہاں ہیں جو ہمارے خلیفہ صاحب نہیں آج میرے خیال ہیں، پنڈو کہتے ہیں. نہیں پنڈو وہ نہیں، پنڈ آپ کا نہیں، وہ پنڈو کہتے ہیں کھجور کو. ہاں پنڈو، پنڈے، پنڈا، ہاں نہیں پنڈو کہتے ہیں، پنڈو. ہاں تو وہ پنڈ کو بیچارے کھجور لینے جاتے تھے اپنی پرائی سب کی. ہاں ہم نماز پڑھتے تھے، وہ کھجور چوری کرتے تھے. ایسے مؤذن کا کیا فائدہ ہے؟ سینٹر بناؤ، نماز نہ پڑھو، ایسے ہی مؤذن ہو کہ جو اذان دے کے چوری کر رہے ہو اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہو. الحاضرون الصلاۃ، اکثر میں نے سینٹر والوں کو دیکھا ہے نمازوں میں ڈنڈی مارتے ہوئے. پہلی نشانی الحاضرون الصلاۃ، نماز میں حاضری دینے والے. نمبر 2 المسارعون الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں جلدی کرنے والے.
جلدی زکوٰۃ دینے والے. یہ فطرہ کی زکوٰۃ ہے, باکس رکھ دیے گئے ہیں, جلدی کر. میں نے تو ڈال دیا الحمدللہ, خدا کا فضل ہے میں نے ڈال دیا. اس میں جلدی کریں. دوسری زکوٰۃ بھی اگر واجب ہے تو جلدی کریں. میرے کلاس فیلو ہیں پروفیسر راجہ حسن رضا, بیچارے جاب کی وجہ سے ذرا لیٹ آتے ہیں, تو انہوں نے اس دفعہ زکوٰۃ دی ہے زندگی کی پہلی مرتبہ. انہوں نے کہا میں ویسے ہی زکوٰۃ نکالوں گا. میں نے کہا نکال لو, کوئی منع نہیں ہے, نکال لو. انہوں نے زکوٰۃ دے دی, غریبوں کے لیے ہمیں لا کے دے دیے, یہ لیجیے. اور فخر الدین خان نے زکوٰۃ دے دی ہے. یہ دو بندوں نے. زکوٰۃ نہیں بھی بنتی تو نکال دو, کوئی بات نہیں, نہیں بھی بنتی تو بھی نکال دو. یہ ہو گئے دو. نمبر 3 المطعمون للمساکین. یا علی, مومن وہ ہیں جو مسکینوں کو کھانا کھلانے والے. ہم خود ہی نہیں رج رہے, کھانا کھانے سے مسکینوں کو کیا کھلائیں گے؟ مسکینوں کی تو باری نہیں آئے گی. ہاں صحیح بات ہے, ہم خود ہی اتنا کھا رہے ہیں اور اسراف جو کر رہے ہیں, اللہ کی پناہ. 400 بندے کا کھانا آتا ہے, 200 بندہ کھاتا ہے, 200 بندے کا کھانا ٹریش میں جا رہا ہے. المطعمون المساکین, یہ ہو گئی 3, گنتے آئیے گا. نمبر 4 اس میں پکڑ میں آئیں گے امریکہ والے. المطہرون اطمارہم, جو اپنی پاکیزگی کا خیال رکھیں وہ مومن ہیں. نجس جوتا پہنا ہوا ہے, بارش ہو رہی ہے, پانچا جو ہے وہ تر ہو رہا ہے, اسی سے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. مولا کی نظر میں تو یہ مومن نہیں. باتھ روم میں جاتے ہیں, دوسرا باتھ روم میں جا نہیں سکتا, اتنی تباہی کر کے نکلتے ہیں, پوری نجاست کر کے نکلتے ہیں. یہ مومن نہیں ہے, یہ مومن نہیں. دیکھیے خود حضور فرما رہے, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, حضور کہہ رہے ہیں. کچھ ایٹیکیٹ بھی سیکھنے چاہیے. جو لوگ جیکٹیں نجس پہن رہے ہیں, بارشوں میں آتے ہیں, پیراہن ان کے نجس ہوتے ہیں, وہ اس کیٹیگری میں نہیں آ رہے. نمازیں وہ فقط اپنے گناہگار نہیں, وہ خود بھی گناہگار ہیں, اور جتنوں کی نماز ضائع ہوگی ان کی نجاست پھیلانے سے مسجد کے اندر, ان کی نمازوں کا وبال بھی قیامت کے دن انہی کے سر پہ ہوگا. جی ہاں, حکم ہے اگر مسجد نجس کر دی ہے اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک مسجد کو پاک نہ کرو. سمجھ گئے آپ؟ مذاق نہیں ہے یہ. تحریک دینداری کوئی مذاق نہیں ہے. المطہرون اطمارہم المتعذرون علی اوساطہم, المتعذرون علی اوساطہم, میانہ روی کرنے والے. یہ نشانی آ گئی پانچویں نشانی مومن کی, جو میانہ رو ہوں, اپنی زندگی میں اسراف نہ کریں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچ تو شیطان کا بھائی ہوتا ہے. نمبر 6 الذین ان حدثوا لم یکذبوا. یا علی, مومن وہ ہیں کہ جو بولیں تو جھوٹ نہ بولیں. مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں, جو مسجدوں میں بولا جا رہا ہے وہ بھی جائز نہیں, مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں. الذین ان حدثوا لم یکذبوا, کتنے ہو گئے؟ 6. 7واں وَإِنْ وَعَدُوا لَمْ تَخْلِفُوا, وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں. ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے, ہمارے استاد نے کہا ہاتھ کھڑا کرے جس نے وعدہ خلافی نہ کی ہو. کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. میں نے کہا استاد جی آپ ہاتھ کھڑا کریں. کہتے میں بھی نہیں کر سکتا. استاد شاگرد سارے ہی اس میں. ہاں, وہ آیت اللہ تھے, بہت بڑے بڑے آیت اللہ العظمہ تھے, اور ساری زندگی وہ مجھے کہتے رہے کہ اس جتنا میں نے شرارتی طالب علم نہیں دیکھا. میں نے کہا استاد جی آپ ہاتھ کھڑا کر دیں. شما 10 تترا بیریس 10 بالکن, یا اللہ استاد 10 بالکن. اس نے کہا میں بھی نہیں کر سکتا ہوں. میں نے بھی کہیں نہ کہیں ڈنڈی ضرور ماری ہے. تو آج کے بعد ڈنڈی مارنی بند کر دو. وعدہ کرو, نہیں کرو تو پورا کرو. وَإِنْ وَعَدُوا لَمْ تَخْلِفُوا, کتنے ہو گئے؟ 7 یا 8؟ 7 ہو گئے. ٹھیک ہے, علی لکھتے آؤ. وَإِنِ اؤْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا, 8ویں نشانی. رسول فرما رہے ہیں علی علیہ السلام کے جواب میں کہ مومن کون ہے.
مومن کی نشانیاں، 8ویں صفت مومن کی خصلت یہ ہے یا علی اگر انہیں امانت دی جائے تو خیانت نہ کرے، امانت میں خیانت نہیں کرے۔ کتنی اب مثالیں میں دوں امانت میں خیانت کی۔ یہ اللہ کا گھر امانت ہے، خائن ہے وہ لوگ جو یہاں لڑائی کا سوچ رہے ہیں، ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ پولیس تو آئے گی نہیں آئے گی، اللہ پکڑ میں لے گا، اور اللہ جب پکڑ میں لے دیتا ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ فقر و فاقے کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، کبھی بیماریاں لگ جائیں گی۔ خدا سے ڈرو، یہ امانت ہے اللہ کی۔ اس میں آ کے پارٹی بازیاں بنا رہے ہو اور اس میں آ کے لڑائی جھگڑوں کے سامان کر رہے ہو۔ جی اسی لیے نا، وہی اسی لیے کیونکہ خائن ہے نا۔ امانت تو یہ ہوتی ہے کہ المجالس بالامانت، مجلس جو ہے مجلس امانت ہوتی ہے۔ میں اگر آپ کو کوئی بات کہوں حرام ہے، کہیں اور جا کے نقل کرو، اگر اس سے فساد کا اندیشہ ہے تو قتل سے بڑا گناہ ہے یہ۔ الفتنۃ اکبر من القتل، الفتنۃ اشد من القتل۔ ہم فتنہ بپا کرنا اپنا پرائمری پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ جی وَإِنِ اؤْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا، وَإِنِ ائْتَمَنُوا بھی پڑھ سکتے ہیں، جب انہیں دی جائے جب لیں امانت، لم یخونوا تو خیانت نہ۔ ایمان سے بتاؤ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ امانت بھی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو؟ اللہ کی امانت ہے کہ نہیں؟ تو اس میں خیانت کیوں کی جا رہی؟ مسجد اللہ کی امانت ہے، یہ قرآن اللہ کی امانت، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ اعضاء و جوارح اللہ کی امانت ہے، یہ رشتے ناطے اللہ کی امانت ہے، یہ رمضان اللہ کی امانت ہے، یہ نماز اللہ کی امانت ہے، یہ زکوٰۃ اللہ کی امانت ہے، یہ خمس اللہ کی امانت ہے، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ مولا تو فرما رہے ہیں مومن وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 9، وَإِن تَكَلَّمُوا صَدَقُوا، جب وہ منہ کھولیں تو سچ کے ساتھ کھولیں، ان کا منہ ہی نہ کھلے جھوٹ کے لیے، سبحان اللہ، ان کا منہ ہی نہ کھلے غیبت کے لیے، ان کا منہ نہ کھلے اذیت مومن کے لیے، وہ گونگے ہو جائیں جہاں فتنے کی بات ہو، اور خطیب بن جائیں جہاں پر صلح کی بات ہو، امن کی بات ہو۔ یہ ہے مومن۔ ہم الٹ ہیں، جہاں لڑائی کا خطرہ ہوگا کہیں گے، ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے کسی کے بارے میں کہ فلاں نے یہ کہا ہے، میں نے کہا واقعاً قرآن اٹھا کے لے آئے۔ میں نے کہا زندگی میں قرآن تو نے پڑھا نہیں ہوگا مگر آج تو قرآن لایا تاکہ میری لڑائی ہو اس بیچارے مومن کے ساتھ۔ کتنے افسوس کا مقام، کس ڈائریکشن میں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 9۔ نمبر 10، رہبان اللیل، ہمارے مومن تو وہ ہیں جو تہجد پڑھتے۔ لیجئے جو مومن تہجد نہیں پڑھتے وہ علی کے مومن نہیں، علی کسی اور کے امیر ہیں، ان کے نہیں ہیں۔ یہ تہجد پڑھنا شروع کر دیں ویسے ہی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ پابندی سے تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک جگہ میں گیا تھا رمضان میں، ہمارے حاجی صاحب جو آج ہمارے آج کے بانی ہیں، ان کی طرح میرے ایک بڑے بھائی، بزرگ بھائی سمجھ لیں، تھے جیسے یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں حاجی عباس رضا شاہ صاحب۔ انہوں نے مجھے کہا کہ حضور بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں، بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں، تو کیا کیا جائے، کوئی آپ رستہ بتائیں۔ میں نے کہا ایک رستہ بتایا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو اگر نمازوں روزوں پہ لگا دے۔ تو میں نے ایک جملہ کہہ دیا ایسے ہی، یہ یہاں کوئی نہ لے لے اپنے اوپر، ویسے میں نے کہا جتنے شرارتی لڑائیوں والے ہیں بالکل روزہ نہیں رکھتے، اتفاق سے سب بے روزہ تھے، اسی دن سے صلح ہو گئی سب کی، اسی دن سے۔ تو اگر آپ روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں اور شرارت کر رہے ہیں، اس سے بڑا عذاب آپ کو نہیں ہوگا، میں بتا دوں۔ ایک تو آپ اللہ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، دوسرا روزہ داروں کو بیچاروں کو آپس میں لڑا رہے ہیں آپ، نعوذ باللہ من ذالک۔ رہبان اللیل، حضور فرماتے ہیں یا علی مومن وہ ہیں جو رات میں راہب بنے۔ راہب رہبان سمجھتے ہیں نا، راہب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر چیز چھوڑ دیتا ہے، ہر چیز، کچھ نہیں رکھتا بیچارہ، سب کچھ چھوڑ کے عبادت کرتا ہے۔ راہبوں کی طرح ہو جائے، رات ان کی گزرے تو ذکر خدا میں گزرے، تعیش میں، عیشوں میں نہ گزرے، فلمیں دیکھنے میں نہ گزرے، ڈرامے دیکھنے میں نہ گزرے، گپے ہانکنے میں نہ گزرے۔
रुहबानुल लैल ओसुदुम बिन नहार। सुभान अल्लाह। हमारे मोमिन वो हैं कि जो दिन में शेर की तरह जॉब करें, रोजगार करें, तिजारत करें। ओसुद असद की जमा। हमारे मोमिन दिन में शेर होते, रात में मरंजा मरंज, रात में गर्दनें झुकी हुई, दिन में सीने खुले हुए, ताकि वक़ार के साथ, इज्जत के साथ अपनी जान मारे मगर किसी से फेवर ना ले। इस्लाम गैरत का मजहब है। साइमून नहार, दिन में रखते हैं रोजे। ये जिनकी बगैर मजबूरी के जो रोजे नहीं रख रहे, वो मौला अली के तो मोमिन नहीं है, किसी और के होंगे। ये हुजूर फरमा रहे। मैं तो आपके सामने एक एक लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ और हर रेफरेंस का भी जामिन हूँ, पूरा एक एक लफ्ज़ देख के। कायमून अल-लैल, नमाजों को शब में नमाजें अदा करने वाले, क़याम में खड़े होने वाले। शब में मुर्दारों की तरह सोते नहीं हैं हमारे मोमिन। शब में वो नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, अपनी क़ज़ाएँ पढ़ते हैं, अपने मरहुमीन को याद करते हैं, सुन्नत नमाजें पढ़ते हैं। राह खुदा में ज़ाहिर तरावी तो नहीं है, मगर हम सुन्नी भाइयों ने हमारे तरावी शुरू की। सुन्नी भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह। उन्होंने तरावी शुरू की तो तरावी को छोड़ा नहीं। और शियों के लिए जो 20 और 30 रकअतें हुजूर ने कही थी, वो उन्होंने रमज़ान में कभी पढ़ी नहीं। ये इल्लल लज़ी में जा रहे हैं, वो उल्लल लज़ी में जा रहे हैं। हुजूर ने जमात से नहीं कहा था, वो जमात से पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ फुरादा कहा था, फुरादा कोई पढ़ ही नहीं रहा। तो कायमून अल-लैल, ये पिछले से पिछले साल मैं था टोरंटो में, तो एक रात को हमारे वो आगा साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि किबला 25-26 दिन हो गए हैं आपको एहतिकाफ में बैठे हुए। एहतिकाफ नीयत तो नहीं थी, बगैर नीयत के एहतिकाफ था। आज आपको ज़रा आइसक्रीम खिलाने ले जाना है। हम आइसक्रीम खाने चले गए। क्या देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये जो फैज़ान यहाँ लड़का कुरान पढ़ता है, इस जितने बच्चे, थोड़े उससे बड़े, थोड़े उससे बड़े। क्या देखता हूँ कि गाड़ी के दरवाजे खोलते कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और दरवाज़ा खोल रहे हैं। मैंने पूछा ये क्या है, तो आगा ने मुझे बताया, आगा फरत ने, कि ये हुजूर इनको सिखाया गया है कि तरावी में जाना है तो लब्बैक कह के जाओ। मैं हैरान हो गया। हमारी गाड़ी को गुजरने में 10 मिनट लग गए। जो पैदल लोग आ रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे तरावी पढ़ने के लिए, जिनके यहाँ नहीं थी उन्होंने पढ़ी है, और आपके यहाँ आपके इमाम सोते भी नहीं थे और आपको होश भी नहीं है, न तहज्जुद का न सुन्नतों का। तब तो लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। अगर ना सुन्नत पढ़ेंगे ना तहज्जुद पढ़ेंगे। आज से ज़रा शुरू करें ना, आज से 30-30 सब पढ़े। आज तक नहीं पढ़ी, आज पढ़िएगा, घर जाके आज पढ़िएगा। 30-30 आज पढ़िएगा, रात की तहज्जुद की नमाज भी पढ़िएगा। 4 सिपारे मौलाना के वालिद के लिए भी आज पढ़िएगा। आज से लेकर शुरू कीजिएगा। देखिए कल से लड़ाई ख़त्म ना हो तो मैं अपना नाम तब्दील करा लूँगा। ना कोई पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये सबसे बड़ी पुलिस है कुरान अल्लाह का, और नमाज अल्लाह की सबसे बड़ी पुलिस है अल्लाह की तरफ से, है ना। हाँ, तो अली अहमद ये पैगाम मेरा पहुँचा दो ना ज़रा। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर मुझे तो फिर शेर का लक़ब दो ना। चलिए, अल्लाह ताला सब पर रहम करे, हमारी माओं बहनों बेटियों पर। हम उनके वेल विशर हैं, ख़वातीन के, हम अपने अहले खाना के वेल विशर हैं। वेल विशिंग में 2-4 जुमले कहें, वरना अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह न कोई लड़ाई होगी, न कोई हुई है, न फिर कोई होगी। अल्लाह लोगों को भी तौफीक दे कुरान में आने की, दर्स में आने की। लड़ाइयाँ वही करते हैं जो दर्स में नहीं आते, वही लड़ाइयाँ। जो दर्स में आते हैं वो लड़ाई नहीं करते। रुहबानुल लैल उसुदुम मिन नहार साइमून नहार कायमून लैल ला योजून जारन, अपने हमसाए को अजियत नहीं देते। आवाजें ऊंची करके अजियत न दें। इबादत भी करनी है तो धीमी करें, ऊंची न करें, हमसाया आपका डिस्टर्ब ना। अकरमुल जार वलौ काना काफिरा, हमसाए का एहतराम करो। हुजूर ने फरमाया अगरचे काफिर क्यों ना हो। कहाँ से पता चलेगा कि आप शरीफ हैं, शरीफों के मानने वाले हैं, आपका मज़हब शरीफ है? यहाँ से पता चलेगा। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, फ़ोनों पे ऊंची ऊंची गप्पे ना लगाएं, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। आप बस में बैठे हुए हैं, बिट 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 ना करें वहाँ पर।
آپ وہاں بالکل سکوت اختیار کر لیں. کوئی سو رہا ہے اس کو جگائیں نہیں. یہ فعل حرام ہے. یا سن لیجیے تحریک دینداری میں سوئے ہوئے کو جگانا فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ. جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ مجھے جس نے اٹھایا ہے 4 دن پہلے، میں بالکل اس کو معاف نہیں کرنے والا ہوں. نہ وہ درس میں آ رہا ہے، نہ نماز میں آ رہا ہے. یا چلو درس میں آ جائے تو بندے کا کوئی دل نرم ہو جائے تھوڑا بہت. الٹا چڑھاتے ہیں ہمیں، جب ختم ہو جاتا ہے اس وقت آتے ہیں تاکہ اور بندہ چڑھے. تو یہ حرام ہے، شرعن حرام ہے. یہ نوٹ کر لو، کسی سوئے ہوئے کو اٹھانا شرعن جائز نہیں، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، فعل حرام ہے. 3 تھے. ایک نے تو خاور صاحب کی وجہ سے اٹھایا، ان کو تو میں معاف کر دیا ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں تھا. ایک یہ ہے، اس کو بھی میں نے معاف کر دیا. تیسرا اگر درس میں آ جائے تو معاف کروں نا. نہ درس میں آئے، نہ نماز پڑھے، نہ مجلس میں آئے، تو کیسے معاف کروں گا؟ لا یتعزا بہم جار لہم. اچھا، لا یوزون جارن، ایک تو ہمسائے کو وہ اذیت نہیں دیتے. ولا یتعزا بہم جار، انڈائریکٹ بھی ان کے ہمسائے کو ان کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. علی کا مومن وہ ہوتا ہے انڈائریکٹ بھی تکلیف نہ. آپ رومیٹ ہیں، میں نے یہ ساری چیزوں سے میں گزر چکا ہوں. شاہ جی میں آج بتا رہا تھا کہ میں واحد بندہ ہوں جو اپنی خامیاں بتاتا ہوں. میں بھی کالج میں رومیٹ تھا تو میں بلا وجہ شور کرتا تھا تاکہ ساتھ والا اٹھ جائے. میں یہ ساری چیزوں سے گزر چکا ہوں. جو بندہ خود ہسپتال سے ہو کے آیا اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی میڈیسن کیسے کام کرتی ہے. اس لیے میری بات کا اثر بھی ہوتا ہے. کالج اسکول میں نے بھی بہت لوگوں کو اٹھایا ہے، مگر اب میں بہت ڈر گیا ہوں کہ کسی کو اٹھانا نہیں. حتیٰ کہ فون بھی اگر آپ کریں، فون بھی نہیں کرنا کسی کو. اگر آپ کو پتا ہے کہ ماسٹر جی مثال کے طور پہ 6 بجے تک سوتے ہیں، تو آپ نے اگر 5 بجے فون کیا تو یہ گناہ ہوگا. اگر آپ کو علم ہے بالکل نہ کیجیے. آپ یہ میسیجز جو آج کل بھیجتے ہیں یہ بھی خواہ بیچارے لوگوں کو جگاتے رہتے ہیں. ہاں بالکل بالکل شاباش. الذین مشیہم علی الارض ہون، جب روئے زمین پہ چلتے ہیں مومن تو تکبر سے نہیں چلتے، زمین سے پوچھ پوچھ کے چلتے. کہاں ہے وہ مومن؟ وہ بلال طرز کے مومن کہاں ہیں؟ وہ سلمان و بوذر کہاں ہیں؟ وہ مقداد و عمار کہاں ہیں؟ وہ یاسر کہاں ہیں؟ وہ میثم تمار کہاں ہیں؟ وہ کمیل کہاں ہیں؟ وہ قمبر کہاں ہیں؟ ان کو رول ماڈل سمجھو، اپنے آپ کو رول ماڈل نہ سمجھو. روئے زمین پہ چلتے ہیں تو تکبر نہیں کرتے، پوچھ پوچھ کے قدم رکھتے. وَخُطَاهُمْ عَلَى بُيُوتِ الْأَرَامِلِ، ان کے قدم گناہ کی طرف نہیں جاتے، بیوگان کے گھروں کی طرف جاتے ہیں ان کو غذا پہنچانے کے. سمجھ رہے ہیں کچھ مومن؟ یہ حضور کی نظر میں تو یہ مومن ہے. آخری نشانیاں، آخری نشانی وَعَلَى الْجَنَائِزِ، جنازے کی نماز ہو جائے تو پوچھتے نہیں کہ میرا دوست تھا یا نہیں تھا، مومن تھا تو جنازے میں شرکت کرتے. ہمارے ہاں پیغام دے کے دیکھ لیں، کوئی نہیں جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جنازے میں کوئی جائے. واجب عینی نہیں ہے، واجب کفائی ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر ایک بندہ بھی چلا جائے کافی ہے، مگر جاؤ تاکہ گناہ تو معاف ہو. کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے ایک جنازہ پڑھو سارے گناہ معاف ہو جائے؟ کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے ایک کھجور کے ٹکڑے سے کسی مومن کا روزہ کھلوا دو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائے؟ یہ گھاٹے کا سودا ایمان سے بتاؤ. ایک مومن کو افطار کرا دو، اللہ قسم کھا لے تیرے وجود کو جہنم میں نہیں جلاؤں گا، تو نے میرے مہمان کو کھانا دیا تھا. ایمان سے بتائیں ذرا. کوئی سوال ہو تو کر لیں. 8 دروازے، 8 جنت. جی ہاں جی ہاں وہ بتا چکا ہوں اس میں خطبہ جمعہ میں ساری بتا دی تھی، سارے بتا چکا ہوں، پھر بتا دوں گا کل انشاءاللہ. کل پھر بتا دوں گا کیونکہ کل وہی جنت کا 10واں چلے گا جو آپ کی فرمائش تھی کہ جنت ہے کیا، وہ بھی کل بتاؤں گا کہ جنت کے اندر کی سچویشن کیا ہے، وہ انشاءاللہ کل وہ بھی بتا دوں گا. اور کوئی بات پوچھنی ہو تو
یہ نشانیاں ہو گئی کتنی؟ نہیں 20 ہیں، 20 ہیں، پھر گنیے گا 20 ہیں وہ، نہیں پوری ہیں انشاءاللہ بانٹ دیں گے، ہیں پوری حدیث پوری مکمل کر دی ہے. ہو سکتا ہے 1-2 دفعہ لکھ دیا ہو، یعنی 2 کو 1 میں لکھا ہو. نہیں ان کو تو اٹھانا، ہر وہ بندہ جو محسوس نہیں کرتا کہ مجھے اٹھاؤ تو اس کو آپ اٹھا سکتے. جیسے میاں بیوی کو نہیں اٹھائے گا تو نماز کیسے پڑھے گی؟ یا بیوی میاں کو نہیں اٹھائے گی، نماز جا رہی ہے. بچوں کو نہ اٹھائیں، وہ تو اٹھانا ہے، وہاں تو ضرور اٹھانا ہے. یا مولانا ہے نعوذ باللہ، مولانا خراٹے لے رہا ہے، نیچے جماعت انتظار کر رہی ہے، تو اس کو تو اٹھانا واجب کیا اوجب ہے. اس کو تو ہاں، اس کو تو بوٹے ڈھولی کے ذریعے اٹھاؤ تب بھی جائز ہے. اگر تو اتنی اونگائی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ مولانا نے کیا کہا ہے، غافل ہو گئے، تو پھر تو دوبارہ وضو کریں جا کر. اور اگر آپ کی نیند جو ہے ایسی تھی کہ جیسے چٹھا کی ہوتی ہے تو وہ جائز ہے. ہاں وہ چٹھے کے خلاف بات کرے تو سن لیتا ہے، ابھی سن رہا ہے جی ہاں، تو وہ جائز ہے. وہ چٹھے والی جو نیند ہے وہ جائز ہے. اس کے خلاف بات کرو تو سن لیتا ہے، اس کے حق میں بات کرو تو نہیں سنتا. جی ہاں کوئی بات نہیں، وہ برائی بھی جائز ہے، وہ تو ویسے شغلن ہے نا، وہ برائی شغلن ہے، کوئی بات نہیں. جی 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 بسم اللہ. بالکل، جو بندہ، یہی تو عرض کیا ہے کہ تکبر نہیں کرنا. یہ جو استکبار عبادت ہے یہ بہت بڑی آفت ہے. تحریک دینداری میں سمجھ لیجئے ابتدا اسی سے کی تھی میں نے، کہ جب ہم خود شناسی نہیں رکھتے. میں نے مثال عرض کی تھی، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں جو ابھی آئے ہیں، کہ جب مولانا کو قبلہ و کعبہ کہتے ہیں، میرے ایک شاگرد گئے کہیں قبلہ و کعبہ نماز پڑھانے، وہ 30 دن قبلہ ہی بنے رہے. جی ہاں، میں نے کہا بھائی انہوں بیچاروں نے ویسے احتراماً کہا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ قبلہ ہی بنے رہو، آرڈر ہی کرتے رہو. یہ نہیں ہے مطلب. احترام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کیا آپ کی اوریجنلٹی کیا ہے وہ دیکھو. آپ ساری کائنات کے بھی اعمال لے کے چلے جائیں اس کا حق ادا نہیں ہوتا. ایمان سے بتائیں کیا کوئی بندہ علی جیسا ساری کائنات مل کر، معصومین کو چھوڑ دیں، ساری کائنات مل کر مولا علی جتنی عبادت کر سکتی؟ ایمان سے بتانا کوئی بندہ دنیا میں ہو. حضور نے بھی اتنی عبادت نہیں کی. حضور نے 1000 رکعت کوئی نہیں پڑھی. 1000 رکعت حضور نے کہاں پڑھی ہے بتائیے؟ کوئی روایت بتائیے. کوانٹٹی میں حضور سے بھی زیادہ عبادت کی ہے مولا نے. ہیں حضور کے غلام، وہ افضل حضور ہی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ میرے حبیب سویا کرو. علی کے لیے نہیں تھا کہ سویا کرو. دیکھیں ان کے لیے جاگنا نہیں تھا، ان کے لیے سونا نہیں تھا. مولا علی زندگی کے آخری لمحوں میں کیا کہتے ہیں؟ الہی ما عبدتک حق عبادتک، مجھے معاف کر دینا، میں تیرا حق عبادت ادا نہیں کر سکا. یہ مولا علی سے زیادہ بڑے عابد ہیں جو لڑائیاں جھگڑوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، فسادوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں. بندہ اپنے آپ، جس نے تکبر کیا اپنی عبادت پہ وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. جتنی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور کریں اور کریں اور کریں، یہ ہے دینداری کا درس. آخری سوال کر لیں. ہاں یہی ہے نا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. جناب جو عبادت کی انتہا تھی نا، کراس کی، اتنی بے شک بے شک ورم آ جاتے تھے ورم آ گئے. تو کہا، اللہ نے کہا بس کر، اتنی زیادہ نہ کر، ساری رات نہ جاگ. قم اللیل او انقص منہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے روزے ہم ہی رکھے تجھے زور لاؤ. نعرہ حیدری. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی. حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کے مرحومین، بھابھی صاحبہ کے مرحومین، رضوی فیملی کے مرحومین مرحومات، المہدی سنٹر کے والنٹیئرز، انتظامیہ، ٹرسٹیز، ڈائریکٹرز، سب کے مرحوم حاضرین حاضرات کے، ڈونرز کے، خدمت گزاروں کے، جو پہلی افطاری سے لے کر آج تک افطاریاں سحریاں لاتے رہے، سب کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अभी मैं दुआ कराता हूँ। दुआ से पहले एक पॉइंट सुन लीजिए। तहरीक दीनदारी नंबर 9 में, क्योंकि एक दर्स और होगा और वो होगा सैटरडे को। कल तो मजलिस होगी, सैटरडे को होगा, फिर संडे को फिर मजलिस होगी खलीफा साहबान के मरूमीन के लिए, और मंडे को फिर मजलिस है राशिद ज़ैदी के वालिद साहब के लिए। मंडे को, हाँ मंडे को ख़त्म कुरान है और ट्यूसडे को मजलिस है। तो दर्स कुल एक रह गया है सैटरडे का। उस दर्स में भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त दर्स होगा। टाइम पे आइएगा, 7:30 बजे पूरे दर्स शुरू कर देंगे। थोड़ा सा लंबा दर्स देंगे। आज जो आखिरी पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक मरतबा शैतान ने एक नबी से कहा, बनी इसराइल के नबी से, कि मैं हार गया हूँ, मैं तौबा करना चाहता हूँ। नबी ने कहा मैं अल्लाह से पूछ के बताता हूँ। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नबी से कहे कि शैतान से ये फरमा दे कि जिस जिस को उसने गुमराह किया है काबिल से लेकर आज तक, उन सब को ज़िंदा करके बता दे कि मैं ठीक था और ये गलत था, तो मैं माफ़ कर दूँगा। शैतान ने कहा मैं ये तो नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा फिर मैं माफ़ भी नहीं कर सकता। शरारतियों को पैगाम दे रहा हूँ, जो शरारत करेंगे जब तक वो शरारत रहेगी अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं करेगा। खा वो सेंटर में लड़ाई की शरारत हो या एक दूसरे की बुराई की शरारत हो। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज़्ज़त व जलाल का, आज के दर्स को कबूल व मंजूर फरमा। इसका सवाब हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी और उनकी बेगम साहिबा के मरहुमीन मरहुमात को ईसाल फरमा, और रिजवी फैमिली के जमी मरहुमीन मरहुमात की बख्शिश फरमा। मुनव्वर बेगम बिनत सैयद मोहम्मद इब्राहीम जो आज दफन हुई हैं, इनके दर्जात मुताली फरमा। और आपसे नमाज वहशत क़ब्र की भी दरख्वास्त होगी इंशाअल्लाह। या अल्लाह हम सबको नमाज़ पढ़ने की भी तौफ़ीक़ अता कर, कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा। ये जो फातिहा पढ़ा गया है इसका सवाब भी हाजी साहब के और उनकी बेगम साहबा के मरहुमीन और हाज़रीन व हाज़रात के मरहुमीन को ईसाल फरमा, सगायर व कबायर से दरगुजर फरमा। या अल्लाह हमारा ख़ात्मा अलल खैर फरमाना, हमारी औलादों की इस्लाह करना। या अल्लाह हमें क़ारी कुरान बना, हमें नमाजी बना, हमें ज़वार बना, हमें हाजी बना। या अल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। जिस जिसने अल मेहदी सेंटर की थोड़ी या बहुत खिदमत की है उनकी खिदमत को कबूल कर। मरहुमीन जो अल मेहदी सेंटर से मुतल्लक़ीन थे उनके दर्जात बुलंद फरमा। मंजूरीन को ख़ास तौर पर ज़रीना बानों को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। हाजी साहब की ज़ौजा को भी मुकम्मल तौर पर शिफाया फरमा। आगा मुख्तार की ज़ौजा को भी, चट्ठा के वालदैन को भी, इनकी बच्चियों को भी, और नकवी फैमिली के जमी मरहुमीन सखी हुसैन शाह साहब को भी, और बाजवा साहब की वालदा माहिदा को, इनकी बेगम साहबा को, दीगर मंजूरीन को, हाज़रीन व हाज़रात के जमी मंजूरीन मंजूरात, ख़ास तौर पर मक़सूद शाह साहब को, ज़ाकिर अहल बैत, ज़ाकिर आले मोहम्मद को भी सेहत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कल इंशाअल्लाह मजलिस होगी 7:30 बजे, ठीक 6:30 बजे।